अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ। ये पाकिस्तान का हालिया अरसे में अगर आप कहा जाए कि बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इजलास था। इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, उन चैलेंजेस पे आपकी अस्करी क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने भी बात की, आपकी सियासी क़यादत ने भी बात की। लेकिन हैरान कुन तौर पे इस इजलास से नवाज शरीफ साहब गायब रहे। मोहसिन नकवी साहब भी इस इजलास में उन्होंने भी शिरकत नहीं की। तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले कहा गया कि हम शिरकत करेंगे, बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 14 नाम थे। लेकिन रात गए इस किस्म की खबरें आना शुरू हो गई कि अब तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं करेगी, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाती हम शिरकत नहीं करेंगे। और फिर हुआ ऐसे ही, आज तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उनके ख़ानदान की मुलाकात हुई, उनकी बहनों की मुलाकात हुई। अलीमा खान साहिबा ने भी बाहर आके इस इजलास के हवाले से कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा कि खान साहब का कहना है कि मेरा टीवी भी बंद है, अखबार भी बंद है, मुझे तो एपीसी के हवाले से कुछ पता ही नहीं था और मेरी इजाज़त के बगैर किसी को शिरकत नहीं करनी चाहिए थी। और तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से यही मुतालबा करती रही कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए और उस मुलाकात के बाद हम इस इजलास में शिरकत कर लेंगे। और अगर खान साहब से मुलाकात हो जाती तो ऐन मुमकिन है कि उन्होंने कहना था कि आप इजलास में शिरकत कर लें, लेकिन वैसा नहीं हो सका। अब ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, दहशत गर्दी का इशू है। इस वक्त हमारी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं, हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के इकदाम दे रही है। ऐसे मौके के ऊपर क्या सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी नहीं हो सकती? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बलोचिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो चैलेंजेस हैं, उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। और ये जो सियासतदानों की आपस के इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं, इन पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमीद रोकड़ी साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी शुक्रिया। और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा काज़मी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। इमरान खान साहब का टीवी भी बंद हो गया, अब कहा जा रहा है कि अखबार भी बंद हो गया। आज अगर उनसे सुबह हुकूमत मुलाकात करवा देती, अब अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर आता है, तो कम अज़ कम कोई एक्सक्यूज़ ना होता तहरीक इंसाफ के पास, और तहरीक इंसाफ भी इस इजलास में जो बड़ा इंपॉर्टेंट नौयत का इजलास था उसमें शिरकत कर लेती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अतर हमारे सर पे ये इल्जाम न डालें। झूठ बोला जा रहा है कि अखबार नहीं मिल रही, झूठ बोला जा रहा है कि टीवी बंद है। तमाम तर इत्तलात खान साहब के पास है। जो जेल में बैठ के आर्टिकल लिख देता है टाइम जैसे प्लेटफॉर्म पे, उसको इतना ला इल्म ना समझें। आप ये ना समझें कि उनके पास मालूमात नहीं है, सारी मालूमात उनके पास है। सिर्फ झूठ बोलकर राय फरार इख्तियार की जाती है उस चीज से जिसमें ये आना नहीं चाहते। मुल्क की सलामती जाए बाहर में, मुल्क का अमन जाए बाहर में। इनको चाहिए अपना इमरान खान जिसके बगैर पाकिस्तान नहीं है। ये तो नारा ये आज से नहीं, जब से ये सानिया हुआ है बलोचिस्तान का, आप तहरीक इंसाफ का नारा नहीं सुन रहे? भाई इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। इन्होंने नहीं आना था। ये हमेशा अब तक, जब तक, अगर मगर, फला फला, ये नहीं वो नहीं, ये इन बहानों में छुपते थे। अब ये पुली तौर पर एक्सपोज हो गए हैं कौम के सामने। भाई जब मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की लहर आती है ये खुश होते हैं, जब मुल्क पे आलमी सतह पे कोई पाबंदियों की बात होती है ये खुश होते हैं। इनके धरनों से, इनके फसाद से, जब किसी सदर का दौरा मनसूख होता है ये खुश होते हैं। पाकिस्तान दिवालियापन होता है ये खुश होते हैं। इनकी तरजीहात है इमरान। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने किसी सूरत में आना ही नहीं था? इनका लबो लहजा आपको नहीं बता रहा था? इनकी जो ट्रेंड चल रहे थे सोशल मीडिया पे, जिसको कभी ये ऑन करते हैं कभी डिस ऑन करते हैं, उनसे आपको अंदाजा नहीं हुआ था कि हर नाजुक सूरत हाल को ये अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं जरा हुमायूं मोहम्मद साहब से पूछता हूँ। काज़मी साहब जरा मैं मोहम्मद साहब को भी शामिल करूँ। सर जो कल लिस्ट आई तहरीक इंसाफ की जानिब से उसमें आपका नाम भी था और बाद में फिर ये खबर आना शुरू हो गई कि आप लोग शिरकत नहीं करेंगे। शायद सोशल मीडिया पे आप लोगों पे क्रिटिसिज्म हुआ, क्या हुआ, इवन कि आपके अपने एमएनए हजरात, शायद खटक की ये ट्वीट मेरे सामने पड़ी है, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि इस मामले पर इमरान खान को इत्माद में लिया गया है या नहीं लिया गया। काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इजहार किया। तो लगता ये है कि आपकी जमात में भी कन्फ्यूजन थी कि कोई पता नहीं था। बड़ा इंपॉर्टेंट ये इजलास था, इसमें तो शिरकत करनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए मैं आपको ज़रा टाइम लाइन के लिहाज से बताता हूँ। हमारी सुबह एक मीटिंग हुई जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई जिस पे ये बातें डिस्कस हुई। उसके बेसिस पे
ایک پروپوزڈ لسٹ بنی کہ یہ لوگ شامل ہوں گے پارلیمنٹری کمیٹی میں سے 10 نیشنل اسمبلی سے اور 4 سینیٹرز، اور ان کے نام کر دی گئے. اور وہ اس کے بعد اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ بھئی یہ ہم عمران خان صاحب سے یہ ویٹ کرائیں گے کہ یہ ہماری چوائس ہے، آپ بتائیں اس میں کیا چیزیں چینج کرنی کیا نہیں کرنی. اٹ واز ناٹ اے فائنل لسٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر جا کے جو چیف وپ ہیں انہوں نے جا کے ان سے جو اسپیکرز ہیں ان سے جا کے بات کی، ان کو جا کے انہوں نے یہ ایک جو لسٹ تھی یہ ان کو دیا کہ بھئی یہ ہماری لسٹ ہے، آپ ہمیں عمران خان کے ساتھ وہ کر لیں تاکہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں، ڈیلیبریٹ کر لیں. جیسے ہمارے دور میں نون لیگ ہر دوسرے دن بھاگ جاتی تھی لندن، وہاں جا کے وہ ڈسکس کر کے واپس آتے تھے. ایون پی ڈی ایم کے دور میں پرائم منسٹر صاحب لندن جاتے تھے، پی ڈی ایم 1 کے دور میں پرائم منسٹر صاحب لندن جاتے تھے کہ میں یہ ذرا جا کے بڑے میاں صاحب سے وہ ڈسکس کر کے واپس آ جاؤں، کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، آپ اپنی جو لیڈرشپ ہے اسے ڈسکس کرتے پھر کرتے. لیکن دس لسٹ واز ناٹ فائنل. فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں، مجھے اس لسٹ کا نہیں پتا تھا. میں ارباب شیر علی وغیرہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ارباب شیر علی نے پوچھا کہ یار کون کون ہے سینٹ میں سے. میں نے کہا مجھے کیا پتا، نہ میرا کوئی لینا دینا ہے نہ کوئی چیز ہے وہ ہے. تو وہ بھی وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں. تو اینڈ میں مجھے یہ تقریباً 8 بجے کے قریب 7:30 8 8:30 بجے جب ٹی وی میں یہ آنا شروع ہوا، وہ ہوا کیسے؟ کیا ہم لوگوں نے کہا نہیں، یہ اسپیکر صاحب کی جو ٹیم تھی انہوں نے اس چیز کو لیک کر دیا. اٹ واز ناٹ اے فائنل لسٹ. It was supposed to be vetted by Imran Khan and then given. For example, but why did you give it to Speaker Saab? If it wasn't vetted. نہیں دیکھیں نا, it was a kind of کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں, ابھی یہ فائنل نہیں ہے, ہم آپ کو دے رہے ہیں, لیکن یہ چیز ہے جو مجھے پتا ہے, روکڑی صاحب سارے لا رہے ہیں, لیکن میں آپ وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے لحاظ سے ہوا ہے. اچھا, تو کسی بھی موقع پہ جماعت نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم شرکت کریں گے؟ نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم عمران خان صاحب سے مل کے پھر ڈسکس کریں گے, پھر جا کے ملیں گے. دونوں کمیٹی میں یہ اٹ واز, آپ یہ سمجھ لیں کہ یونانیمس ڈیسیجن تھا, یا تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 14 یا 24 کے لحاظ سے. جنید اکبر صاحب نے تو کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ باقی سب راضی ہیں اور میں نے مخالفت کی. 20 اور 4 20 راضی تھے, 4 نہیں راضی تھے, باقی سارے وہ تھے. 4 نے کہا تھا کہ ہم کسی صورت میں اس لحاظ سے نہیں کریں گے. 20 نے کہا تھا کہ اس شرط پہ ہم جا کے کریں گے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہ ہو جائے. تو یہ دس از ٹرو, چونکہ میں کمیٹی ممبر نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا, مجھے صرف یہ پتا ہے جو بات پتہ چلی ہے. اب جو شرکت نہ کرنا جسٹیفائیڈ ہے, جو آج آپ لوگوں نے شرکت نہیں کی سر. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ کو ایک چیز سمجھاتے. تو فار ایگزامپل میرا نام تھا, میں نہ اس علاقے میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, میں کے پی سے ہوں لیکن میں ادھر رہتا نہیں ہوں. میرے لحاظ سے آپ کا کوئی بندہ ہوتا, لیٹس سے اگر اس میں ہوتے دوست محمد صاحب ہے, وہ ساؤتھ وزیرستان اس جگہ پہ ہوتے ہیں, ان کا اگر ہو جاتا بہتر ہو جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ, ان جنرل ڈسکشنز میں ہم سب کر سقتے ہیں, پاکستان کے لحاظ سے کر سکتے ہیں. مین ایشو تو یہ ہے کہ آپ لوگ گئے ہی نہیں سر, عسکری قیادت آئی ہوئی تھی, وہاں پہ پاکستان کا بات ہو رہی تھی, وہاں پہ دہشت گردی کی بات ہو رہی تھی. قیادت میں کون تھے, قیادت میں کون تھے؟ نواز شریف صاحب تو مسنگ تھے. نواز شریف صاحب کے باقی سارے ہیڈ تھے نا, مولانا صاحب تھے, میاں شہباز شریف صاحب تھے, باقی بھی سارے ہیڈز تھے. وائی ناٹ عمران خان؟ کیا عمران خان ان کو اتنا زیادہ کٹکتا ہے کہ پاکستان کے ڈیسیجن میکنگ میں آپ عمران خان کو ہٹا کے کہیں گے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ یاد رکھیں, عمران خان وہ سوچ ہے, عمران خان وہ نظریہ ہے جس کو پچھلے سال 8 فروری میں میجورٹی آف پاکستانیوز نے انڈورس کیا تھا. وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کرتا ہے. میرے لحاظ سے ڈیسیجن میکنگ میں ان کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا ان دا لارجر انٹرسٹ. کیوں؟ میری بات, جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایک ریپرکشن آتا ہوتا ہے, میری بات چاہے کتنی بھی اچھی ہو سکتا ہے 500 میں سے 150 بندہ مجھ سے نہ ایگری کرے, لیکن عمران خان وہ بندہ ہے کہ جب اگر وہ کہہ دے کہ تو پوری پارٹی سارے لوگ اس کو کر لیں گے. ساری باتیں آپ کی درست ہیں, لیکن فار سم ریزن کل رات 7-8 بجے تک تو یہی تاثر تھا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں, آپ کے جن رہنماؤں سے بھی بات ہو رہی تھی, یہی تاثر. میں آپ کو 8 بجے کا وہ ٹیکسٹ بتا دیتا ہوں جو میں نے بھیجا تھا. میں نے کہا تھا آپ مجھے بات بتاؤ کہ از دس فائنل, آر وی پیپل گوئنگ یا کیا ہے؟ اس کا جواب آیا تھا کہ نہیں, وی آر ناٹ گوئنگ, ہمارا یہ چیز ہے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, جس وقت مجھے پتا چلا اسی وقت میں نے یہ سوال پوچھا. ٹھیک ہے روکڑی صاحب, اب حالات آپ کے سامنے ہیں. آج بڑا امپورٹنٹ یہ اجلاس ہوا
اس موقع کے اوپر بھی ہم کوئی سیاسی طور پہ متفق نہیں ہو سکے، تو پھر کیا ہوپ ہے کہ آگے جا کے ہم کسی چیز کے اوپر متفق ہوں گے؟ ہم متفق ہیں سارے، یہ بھی متفق ہیں، لیکن ان کے اتفاق کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا مومن صاحب، 14 نام انہوں نے فائنل کیے، 100% انہوں نے فائنل کیے۔ 14 نام میں سے ایسے آدمی بھی تھے جو بڑے آؤٹ سپوکن ہیں اور انہوں نے بڑے سلیکٹ کر کے وہ 14 نام فائنل کیے۔ جا کے وہ کوشچن کریں گے جو بھی ہے واٹ ایور، ایک بڑی ڈسکشن ہے، کوشچن کیوں کریں گے؟ دے آر پارٹ آف دس تھنگ۔ ان کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میں نہیں کہوں گا کہ ان کو احساس نہیں ہے۔ 14 نام انہوں نے فائنل کیے، انہوں نے آفیشلی جا کر اسپیکر کو 14 نام دے دیے کہ ہم کل اجلاس میں بیٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا پرنسپلی، اور یہ انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے غلط کام نہیں کیا۔ ان کو میں اپریشیٹ کروں کہ انہوں نے کل کے پی ہاؤس میں پہلے ایک تقریر رکھی، اس پہ اچھی انہوں نے تقریریں کی، پھر شام کو یہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک اچھا، میں اس تقریب میں تھا، میں نے روزہ بھی وہیں پہ کھولا، اور وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے یقین کیجئے تاثر یہی تھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں۔ 100% یہ لوگ جا رہے اس وقت یہی تاثر 100% یہ لوگ جا رہے تھے، اور یہ ان کا اچھا ڈیسیجن تھا، کیونکہ یہ کسی کی ذات کے لیے تو نہیں جا رہے تھے، یہ پاکستان کے لیے جا رہے تھے۔ اور ان کے یہ جو مین لوگ ہیں، ان کی پارٹی کے پولیٹیکل لوگ، یہ ٹی وی کے اوپر آ کر بیٹھ کر بول رہے تھے، اچھی چیزیں بول رہے تھے، کیونکہ یہ پاکستان کا ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو ایک ہو گئی۔ انہوں نے 14 نام بھی دے دیے، انہوں نے کہا کہ ہم شامل ہوں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی میں کسی بھی سین آدمی کی سین ڈیسیژن کی یا درست بات کی گنجائش نہیں ہے۔ کس نے رات کو ردی کی ٹوکری میں وہ پھینکا؟ کس نے ان کو بے حیثیت کیا؟ کس نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے ہو؟ مومن صاحب مجبور ہیں، انہوں نے کہنا ہے کہ ہم اس کی اجازت کے بغیر، بھائی پولیٹیکل پارٹی ہے، کیا کل کسی کے گھر کے اندر کوئی ایشو ہو جائے تو وہ بیٹھا رہے گا اس کے انتظار میں جو جیل کے اندر ہے؟ نہیں، وہ اپنے گھر کے ڈیسیجنز لے گا، کہے گا میرا گھر کا ڈیسیجن ہے بھائی، میں نہیں روک سکتا ہوں، شادی بھی نہیں روکے گا۔ یہ پاکستان ہے۔ آپ ایک نہایت تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے تھے، اس پولیٹیکل پارٹی نے اس موقع کے اوپر بھی آ کر اپنے ان لوگوں کو کہ جو پروگریسو ہونا چاہتے ہیں یا سوچتے ہیں، ان کے اوپر بھی پھر ان کو ذبح کیا اور ان کو کہا کہ تم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو، تم ایک آدمی کی کمانڈ میں ایک ڈکٹیٹر کی پارٹی ہو، وہ چاہے گا تو تم سانس لو گے۔ سر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اگر آپ نے ڈسکشن کروانی ہے تو پورے ہاؤس میں ڈسکشن کروائیں، بند کمروں میں کیوں یہ کروا؟ کوشچن ہی لیتا ہے، یہ دس از سم تھنگ ایلس، یہ ڈیبیٹ ہی علیحدہ، اس پہ ہم علیحدہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہاؤس میں ڈسکشن کرانی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اگر میں بیٹھوں میں کہوں گا اٹس اوپن ہاؤس میں ڈسکشن کرانی چاہیے، کیونکہ اس سے بڑے جس کنڈیشن میں پاکستان چلا گیا، ہم اس غیر سنجیدہ روش سے نکل کر سنجیدگی کی طرف آنے کے لیے ہمیں کچھ رسک لینے ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوگی ڈسکشن؟ اگر میں بیٹھوں میں کہوں گا ڈسکشن کرانی چاہیے۔ اس سے زیادہ درد کس کو ہوگا؟ پاکستان میں بے گناہ بندے قتل ہو گئے، چن چن کے غریبوں کو، مسکینوں کو، ایک دہشت گرد تنظیم، ملیٹنٹ دہشت گرد تنظیم جس نے ایک نیا روپ دھارا ہے، اس پہ میں آگے چل کے اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ میں اپنے پوائنٹ کو کنکلوڈ کروں گا۔ انہوں نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو اس ایک آدمی کے ڈیسیجن کے ساتھ اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر چلے ایموشنل لوگ بھی ہیں، گریڈ وائز لوگ بھی ہیں، لیکن کیا اس موقع کے اوپر ان کو یہ کمزوری دکھانی چاہیے؟ اب یہ کمزوری، یہ ہمارا المیہ نا روکڑی صاحب، ہر جماعت کے اندر یہاں ڈکٹیٹر بیٹھے نا۔ آج میاں نواز شریف جو 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے، 4تھی دفعہ تیار تھے، آج وہ اس میٹنگ سے غائب ہیں۔ آج ہمارا وزیر داخلہ محسن نقوی یہاں پہ نہیں ہے۔ کاظمی صاحب محمد صاحب کو کچھ رسپونڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو کاظمی صاحب سے سوالات بھی پوچھیں گے اور وہ شاید رسپونڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ کاظمی صاحب آپ رسپونڈ بھی کیجئے گا، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اتنی امپورٹنٹ میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب نہیں ہیں۔ اب ان کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست کے اندر سب کو پتا ہے، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے حالات بہتر کرنے سینئر قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، لیکن اس میٹنگ میں جہاں پہ آپ پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے ہیں، اپنے آپ کے سابق وزیر اعظم جو لاہور میں بیٹھے ہوئے لیکن انہوں نے زحمت نہ کی کہ اسلام آباد میں آ کے اس میٹنگ میں شرکت کر لیں۔ اطہر میرے خیال میں موضوع کا تسلسل نہ توڑوں، میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے روکڑی صاحب نے ایک شاندار طریقے سے بات کی اور مومن صاحب مسلسل جو باتیں کر رہے تھے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر لحاظ سے عمران خان صاحب کے پاس معلومات تھی، لیکن اب یہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ایک وہ شخص ہے جو اس نازک صورتحال سے ملک کو نکال سکتا ہے، بھائی ابھی حال ہی میں آپ سارے لوگ اس سے بے نقاب ہوئے، وہ دھرنے کی کال دیتا ہے کوئی بیٹھتا نہیں، وہ احتجاج کی کال دیتا ہے کوئی نکلتا نہیں، کے پی کے تمام تر وسائل استعمال کر کے آپ لوگوں کو نکالتے ہیں،
وہ ترسیلات زر روکنے کی بات کرتا ہے، اوورسیز اس کی بات نہیں سنتے، وہ سول نافرمانی کی بات کرتا ہے، رد کر دی جاتی ہے. بھائی کون اس کی بات سنے گا؟ پھر وہ کے پی کے وسائل سے آپ لوگوں کو لے کے آئیں گے، ہاں جی عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھائی اس خوش فہمی سے نکلیں، وہ تمام تر جو جتنی کاوشیں تھیں وہ ناکام ہو چکی. یہ تو کوشش تھی پاکستان کے لیے جس کو آپ نے رد کر دیا. یہ وہ کوشش تھی کہ آپ پاکستانیوں کو بتا سکتے بھائی وہ جو فورن میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے ریاست مخالف سرگرمیاں کرتے ہیں، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پاکستان کے لیے ریاست نے ہمیں بلایا. بھائی دفعہ ریاست نے حجت تمام کی ہے. ویسے تو علی امین گنڈا پور صاحب تو گئے ہیں نا، ویسے علی امین گنڈا پور صاحب تو شرکت کی انہوں نے، وہ گئے تھے، وہ وہیں پہ موجود تھے. وہ بطور وزیر اعلیٰ کے پی پہلے بھی جا چکے ہیں. وہ جناب ہر میٹنگ میں جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے وہ تو جاتے ہیں، ان کے پاس تو ایک پورٹ فولیو ہے، اس کے تحت وہ گئے ہیں. یہاں پہ تو امتحان تھا عمران خان کا، جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں تو پاکستان نہیں، تو اس میں وہ ہوئے ناکام. ٹھیک ہے کاظمی صاحب، آپ کا پوائنٹ بڑے. میاں صاحب کدھر غائب ہیں؟ میاں صاحب کیوں نہیں گئے؟ اب آپ میاں صاحب کی طرف آ جائیں، جس کا نام ہے نا شہباز شریف، جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ہر پل کی ہدایات دیتا ہے میاں نواز شریف سے. یہ جو آپ اے پی سی دیکھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے کی مشاورت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو ہر لحاظ سے میاں نواز شریف کی ہدایات اور حکم کے بعد یہ ہوا. اور تمام پاکستان کی جو پارٹیز ہیں وہ جو الائنس میں بھی ان کے ساتھ نظر آ رہے تھے، وہ پاکستان کے لیے میاں نواز شریف کے حکم سے میاں شہباز شریف کی قیادت میں بیٹھے. آپ کو کاظمی صاحب وہ آئے کیوں نہیں؟ یہی پوائنٹ تو محمد صاحب نے ابھی اٹھایا کہ میاں صاحب جس وقت مفرور تھے، اشتہاری تھے، پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب تھے، تو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم جا کے لندن میں ان سے مشاورت کرتے تھے. تو اس موقع کے اوپر آپ ہمیں بھی، ہمارے جو سزا یافتہ ہیں لیڈر، بے شک وہ جیل میں، آپ ہمیں ان سے ملاقات کرنے دیں. یہی تو وہ مقدمہ پیش کر رہے ہیں. ہر معاملے میں یہ ملاقات کا، یہاں پہ لیڈر کا امتحان تھا نا. پاکستان کے لیے لیڈر بن کے سامنے آئے گا یا ان کا عمران خان بن کے؟ بھائی وہ ڈکٹیٹر ہے بہت بڑا، اس نے ان کو منہ بھی نہیں ہونے دینا. اس نے ان اپنے بغیر، بھائی میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، یہ کچھ کر کے تو دکھائیں. پاکستانیت اپنی ذرا ابھار کے تو دکھائیں، یہ حب الوطنی اپنی دکھا کے تو دکھائیں. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کا نہ آنا، میاں صاحب کا نہ آنا، آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ اس اجلاس میں ان کا بھی ہونا چاہیے تھا؟ ان کو بھی صاحب کی ہر مشاورت کے بعد یہ سارا معاملہ میں نے بتا دیا ہے. اب دوبارہ تیسری دفعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اے پی سی کا جتنا عمل ہوا ہے بھائی جان، یہ سب میاں نواز شریف کے حکم سے، ان کی مشاورت سے ہوا ہے. اور میاں نواز شریف کو اس کی تائید حاصل ہے. میاں شہباز شریف کو اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پارٹی کے اہم لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. نہیں نظر آیا تو وہ نظر روکھڑی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کاظمی صاحب، روکھڑی صاحب کچھ ایڈ کرنا. جی جی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک سنگین ترین معاملہ ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو لاؤ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی اچھی کاوش کہ ہم بیٹھیں گے، اس نے اس کو بھی نگیٹ کیا. کیا عمران خان کی جو موڈ ہے یا موڈ ہے وہ پروگریسو ہے؟ صرف آفیشیل ٹویٹر ہینڈل اٹھا لیں عمران خان کا اور اس کے اوپر ٹویٹس پڑھ لیں، وہ پرو بی ایل اے، پرو اسرائیل، پرو انڈیا، پاکستان کی ڈسٹرکشن کے لیے جری ہو کر ٹویٹس آ رہی ہیں. سر دیکھ لیں، اڑا لیں. بی جے پی کی بات سر میں بتا رہا ہوں کہ اگر بی جے پی کا بیانیہ اور انڈین نیشنل ٹی وی انڈیا کا بیانیہ اور عمران خان کی ٹویٹس اور اس کے فالوورز کو جس راستے پہ ہیں، یہ نہیں یہ 14 سر وہ تو اس ملک کی اکثریت ہے، محب وطن ہے. سر میری بات سنیں، میری داڑھی بھی ہو، میرے بال بھی ٹھیک ہوں اور میں جا رہا ہوں اور میں گالیاں نکال رہا ہوں منہ سے، تو میری گالیاں تو سنیں نا. میں اگر گالیاں نکال رہا ہوں شکل پہ نہ جائیں نا. تو اگر جو میں زبان سے بول رہا ہوں تو اس کو تو آپ کہیں نہیں جی یہ تو اس عمر والا آدمی گالی نکال ہی نہیں سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف ٹویٹس اٹھا لیں، ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کی ٹویٹس اٹھا لیں، سوائے بی ایل اے کی سپورٹ میں. سلیمان اکرم راجہ 4-5 days بیک prior to this incident وہ کہتا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ماں رنگ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ماں رنگ کی آواز میں آواز ملاؤ. ماں رنگ بلوچ ایک سافٹ امیج پورٹ کیا گیا بی ایل اے کا. ماں رنگ بلوچ از ایکولی اے ورسٹ ٹیررسٹ، مچ ورسٹ دین وہ جو بے وقوف لڑکے. حکومت پھر سوئی بھی، حکومت پکڑے، اس پہ مقدمہ چلائے، میں حکومت ہوتا تو میں یقیناً آپ کو اس کا جواب دیتا کہ کیا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ. سرداروں کے اگر اعمال اچھے ہوتے، پرانے سردار اچھے تھے، ان کے کریکٹر والے تو تھے نا. نہیں پر سر سردار تو آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اختر مینگل صاحب نے کھلا خط لکھا ہے، بڑی مینگل کا بھائی لشکر بلوچستان چلا رہے، صرف اور صرف ایلیٹ کلاس کا آدمی ہے، اس لیے تمام اس کو پروٹیکٹ کریں گے.
اپ اسکیل لٹل ٹیررز ہیں سارے یہ. آپ اور ہم کدھر جائیں گے؟ یا وہ بچہ جو یونیورسٹی سے پڑھ کے, کیونکہ اب وہ بچہ پڑھ گیا ہے اور ان کی اس سرداری کو نہیں مانتا, ان سردار کو کہیں کہ کسی ایک بچے کو بی ایل اے کے ساتھ بیٹھ کے دکھاؤ. میں اس پہ دوبارہ آتا ہوں ذرا. محمد صاحب, آپ کی جماعت پہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب کیوں ایسا موقع ہے جہاں پہ اس قسم کے حالات ہیں؟ اگر ہماری فورسز دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ ٹھٹھے لے رہے ہیں. اس موقع پہ تو ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیں ایسا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر جھوٹ اور فریب کی بات کریں, اگر غلط بیانی کی بات کریں, تو آئی ایم سوری, میں ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نہیں کر سکتا. میں اس نیریٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جب آپ اچھے خاصے پاکستانیوں کو جو کہ کسی بھی ایک کام کے لیے اپنے حق کے لیے باہر آ رہے ہوں, آپ ان کے اوپر ایک مہر لگاتے کہ یہ ختم ہے. میں کسی چیز میں انوالو ہوں. اب یہ میں بات کروں. دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں. ابھی اطہر کاظمی صاحب نے کیا کہا ہے, کوثر کاظمی نے, سوری کوثر کاظمی صاحب نے کیا کہا, سوری اطہر صاحب, سوری کوثر کاظمی صاحب نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا ہے پل پل کی چیز وہ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ایک بات بتاؤ, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں ایک بڑے امپورٹنٹ چیز میں جا رہا ہوں, کیا میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں, اگر چلو آپ کے پاس اتنے ظرف نہیں ہے کہ پاکستان کی خاطر جو بندہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو لیڈ کرتا ہے, جس کی فالوئنگ سب سے زیادہ ہے گراؤنڈ پہ بھی اور ہر جگہ پہ بھی, انٹرنیشنلی بھی, آپ اس کو لا کے بٹھا دو وہاں پہ, کیا ہو جائے گا؟ کوئی مسئلہ ہو جائے گا؟ کیا قانون میں اجازت نہیں دیتی؟ قانون بھی اجازت دیتی ہے. پیرولز آپ کو اجازت دیتی کہ کر لو. کیا پاکستان کے ایشو کے لیے ہم ایک بندے کو نہیں لے کر آ سکتے؟ آپ ہر پل پل کی چیز پرائم منسٹر جا کے پوچھ رہا ہے. میں تو یہاں پہ جا کے سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو اگر آپ نہیں بلاتے مجھے اجازت دے دو, میں صبح جا کے ان سے کر کے 2 باتیں پوچھ لوں گا, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مل کے آ جاؤں گا. دیکھیں ہم نے اپنی طرف سے بتایا کہ دیکھو ہم سیریس ہیں, ہم آنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. ہمیں بعض نیشنل سیکیورٹی کے معاملات, دہشت گردی کے معاملات پہ آپ واضح ہیں کہ جو بھی پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس کے خلاف. بالکل میں سوال اٹھاؤں گا. میں جب آپ کہیں گے کہ کے پی کے اور بلوچستان, دیکھیں ان دونوں کے مسئلے فرق ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینی ہے. جو لوگ کے پی میں ٹیررزم کر رہے ہیں ان کے عزائم فرق ہیں, جو لوگ بلوچستان میں کر رہے ہیں ان کی وجہ فرق ہے. آپ ان دونوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے کیونکہ ان کی وجوہات فرق ہے. میں بیٹھا ہوں گا, میں یہ سوالات اٹھاؤں گا. تو اسی وجہ سے تو یہ موقع تھا نا آپ کے پاس کہ وہاں جاتے کوسچن اٹھاتے. سر اطہر صاحب, میں یہ ساری چیزیں پریپیئر کی ہوئی تھی کہ میں نے وہاں جا کے کیا باتیں کرنی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں وہاں جانے سے پہلے ایٹ لیسٹ بعض باتیں اپنے لیڈر سے پوچھ کے جاؤں کہ میں نے یہ بات کرنی ہے نہیں. میں ذرا ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد تھوڑی سی بات کریں گے وائٹ پیپر کے حوالے سے. حکومت کی جو ترقی کی سٹوری ہے وہ اخبارات میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں, میڈیا پہ بھی اشتہارات آتے رہتے ہیں. اب تحریک انصاف ایک وائٹ پیپر جاری کر رہی ہے. کل وہ وائٹ پیپر سامنے آئے گا جس میں پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کا تنقیدی جائزہ لیا جائے گا. اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. کاظمی صاحب, وائٹ پیپر کل شائع کر رہی ہے تحریک انصاف. ملک احمد بچر صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے بہت سارا مواد اکٹھا کیا ہوا ہے. تو آپ لوگ فکر مند ہیں کہ آپ کی اصل کارکردگی سامنے آ جائے گی؟ سب سے پہلے تو مارنگ بلوچ کی وکالت سن کے آپ کا دل تو پرسکون ہوگا نا. جس خاتون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اور نوبل پرائز کے حوالے سے, یعنی کہ جس خاتون نے ابھی تک بی ایل اے کے اس فیل کی مذمت نہیں کی جس میں معصوم پاکستانیوں کو یرغمال بنایا گیا, ریاست کے حوالے سے ایک بیان سامنے نہیں آیا. تو اس کی ترجیحات اور اس کی محبتیں, اس کی عقیدتیں اب تو کھل کے پوری قوم کے سامنے آ گئی کہ اس کا رخ کس جانب ہے اور وہ کس طرف کھڑی ہوئی ہے نا. بالکل سامنے یہ چیزیں ہمیں تو پہلے پتا تھا, قوم کو اب پتہ لگ چکا ہے. وائٹ پیپر کے حوالے سے کس جماعت کی باتیں, جو پاکستان کے لیے بیٹھ نہیں سکتی, جو پاکستان کے لیے سوچ نہیں سکتی, جس کا پاکستان کے لیے اس کے سینے میں درد دل نہیں ہے, وہ وائٹ پیپر لے کے یلو پیپر, بلیک پیپر لے آئے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. پنجاب کے کام آن گراؤنڈ ہے اطہر کاظمی. پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے بتا دیا کہ عوام کا پیسہ عوام پہ کیسے خرچ ہوتا ہے. کسی ایک منصوبے سے فرا گوگی گینگ, وہ پنکی گوگی گینگ والی کرپشن کا ایک ثبوت سامنے لے آئے. پنجاب سے کوئی ایک کرپشن کا سکینڈل نکال کے لے آئے
کہ یار یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے, یہاں پہ ٹینڈر من پسند کسی کمپنی کو دے دیا گیا ہے, یا کوئی بلیک لسٹ کمپنی تھی کے پی کے اندر سے, اس کو پنجاب میں لا کے ٹھیکے دے دیے گئے ہیں. ان کو ایک چیز ویسے نہیں ملے گی. کاظمی صاحب, جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں نا, انہوں نے ایک صوبے کے اندر ایک جمہوری ماحول بھی بنانا ہوتا ہے. اب 22 تاریخ کی بھی انہوں نے دی ہوئی ہے, اپلیکیشن دی ہوئی ہے جلسے کی تحریک انصاف کی. نہ جلسے کی اجازت دیتے ہیں آپ لوگ, نہ جلوس کی اجازت دیتے ہیں. اس طرح اگر آپ نے نظام چلانا ہے تو پھر اس میں تو جمہوریت مسنگ نظر آتی ہے. سر جمہوری رویے بھی تو ہونا, ابھی آپ نے دیکھ لیا جمہوری رویوں والا سارا سلسلہ. ایک طرف پاک فوج برسر پیکار تھی دہشت گردوں کے خلاف, وہاں سے ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے انڈین نیریٹو جو ہے اس کو جناب ری پوسٹ کیا جا رہا تھا, اور ان کے جو نامور لوگ ہیں وہ ریاست پاکستان اور فوج کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ایسے موقعوں پہ نمبر 1 منہ سے نہیں کہا جاتا, قابلیت دکھائی جاتی ہے. تو کیا اہمیت, کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں اطہر آپ؟ ان لوگوں کی چلیں, میں ذرا وقت کی کمی ہے, میں ذرا روکڑی صاحب سے بھی ایک چیز حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں. سر میں اس دن سن رہا تھا کہ آپ ایک ٹی وی پروگرام میں, سر میں آتا ہوں آپ کے پاس, ٹی وی پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے سیک اینڈ ڈسٹرائے جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے بلوچستان کے اندر. اب آپریشن کی بھی باتیں ہو رہی, یہ کس طرح کریں گے, کیا اس سے کیا مراد ہے؟ صاحب دیکھیں, بلوچستان کا ٹیرین ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, جی کے پی ڈیفرنٹ ہے. بلوچستان کا جو ٹیرین ہے وہ اتنا ڈیفرنٹ ہے. ایک میں سادی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کہتے ہیں ایک سرچ آپریشن ہے, آپ آئے سرچ کی اور واپس چلے گئے. سیک اینڈ ڈسٹرائے آپ کو کرنا پڑے گا اس ٹیررسٹ گروپ کو ختم کرنے کے لیے. ان کی تعداد میکسیمم 5 سے 10 ہزار اس کے درمیان ہے. آپ جب کسی بھی فورسز کو موو ان کرتے ہیں تو وہ جا کر 5 دن گزارتی ہیں, 6 دن گزارتی ہیں, تو جب وہ پل بیک کرتی ہیں تو وہ دوبارہ واپس وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. سیک اینڈ ڈسٹرائے یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ ڈسٹرائے کیے بغیر واپس نہیں آتے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے 5-6 ہزار 7 ہزار جو ڈائی ہارڈ دہشت گرد ہے, ایک فیشنیبل دہشت گرد بھی ہوتا ہے, ایک معاشرے میں فیشن کے لحاظ سے بھی پڑ رہا ہوتا ہے, جو سیکنڈ ویو 3rd ویو میں ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. وزیرستان میں ہم نے بہت دیکھے ہیں, ہمارے اپنے علاقے کرک سے آگے آپ نکلے بہت ساری دنیا آپ کو ملے گی, سوشل سٹیٹس کے لیے بھی وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب آپ سیک اینڈ ڈسٹرائے کرتے ہیں تو اس کے پہلے مہینے میں یہ جو فیشنی دہشت گرد ہے نا, یہ تو ختم ہو جاتا ہے, اور پھر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اصل اس کو, اور ان کو آپ ایلیمینیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ ہی کوئی. تو یہ آپ کہتے ہیں کہ ایک سنجیدہ اس قسم کا آپریشن, سنجیدہ آپریشن کی ضرورت ہے, آپ کو سیک اینڈ ڈسٹرائے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک مستحکم اکانومی پلس ایسی فورسز جو پھر اس سچویشن کو پریویل کرنے کے لیے آگے سیکیور کر سکیں. یہ لازم ہے ملک بچانے کے لیے. صاحب کو بھی شامل کر لوں. محمد صاحب, جو اس وقت بڑی نیشنل لیول کی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پارٹی لائک یورز جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, آپ لوگوں پہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں کہ آپ بھارتی نیریٹو چلا رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں اطہر صاحب, مجھے ایک بات بتائیں, بھارتی نیریٹو جو انڈین جو وہاں پہ انہوں نے کس شخص کا نام لیا تھا کہ ہم نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے؟ کس شخص کا نام لیا ہوا تھا انویسٹمنٹ؟ کس لکشر کا دوستیاں یاریاں کن لوگوں کی ہیں وہاں پہ؟ وہ تو سر ایک منٹ ہے جناب, بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں, ساری چیزیں اس کو چھوڑ دیں. اس وقت دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جب میں نے کہا تھا کہ کے پی کو اور بلوچستان کا کہا تھا, میں نے ٹیرین کی تو بات ہی نہیں کی. میں نے کہا اس جگہ پہ جو ٹیررزم ہے اس کا روٹ کاز از ٹوٹلی ڈفرنٹ دین دا روٹ کاز آف بلوچستان. وین یو ڈو ناٹ ایون انڈرسٹینڈ what is the root cause, how can you treat the root cause? اسی پہ کسی دن پروگرام, ایک منٹ ہے جو نا, پروگرام کو چھوڑے میں بات بتاؤں. ہم جب بات کرتے ہیں مہارنگ بلوچ اور ان سب کو ہم کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, اکبر بھگتی صاحب کو ہم نے کیوں اس طریقے سے کہہ کر کے میں آ کے ماروں گا اور مارا تھا؟ یہی وجہ تھی نا کہ ان کو کہہ رہے تھے یہ ٹیررسٹ ہے, اسی بیسس پہ کیا تھا نا. آج انہی کی اولادیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آج انہی کی اولادیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ کن کی؟ اکبر بھٹی صاحب کی گورنمنٹ میں. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں بات یہ ہے, بات میرے ساتھ نہیں ہے, میرے ساتھ نہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ہے. دیکھیں ایک بات بتا دیتے ہیں, غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں. غلط بیانی, ہم اس غلط بیانی کی وجہ سے لوگوں کو ان کے اوپر مور لگانے کی بات ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے اوپر کر رہی ہے, اس وجہ سے کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. یہ پنجاب میں سب سے زیادہ برا بھلا کس چیف منسٹر کو کہتے تھے؟
بزدار کی ساری چیزیں تو یہ لوگ خود اپنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک منصوبہ دکھائیں. بزدار کے سارے کام انہوں نے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ہی کی طرح کے ایک اینکر ہیں, ان کے پروگرام میں ساری باتیں ہو رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا. ان کے سامنے وہ سوچ, ان کے سامنے یہ کاظمی صاحب کے سامنے ایک پروگرام میں یوتھ ان کو کیا کہہ رہی تھی, وہ جو منصور علی خان صاحب کا پروگرام تھا, ہمیں چھوڑ دینا اس کو. دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا غلط کر رہے ہیں, یہ کی کمپلشن ہے. ایک ہوتا ہے جو obsessive compulsion disease ہوتی ہے نا, کہ آپ کو ضرورت نہیں بھی آپ تب بھی چوری کرتے ہو. ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, یہ کمپلسیولی جھوٹ بولتے ہیں, یہ کمپلسیولی بےایمانی کرتے ہیں, قوم کے ساتھ بےایمانی کرتے رہے پچھلے 40 سالوں سے. جی کوثر کاظمی صاحب, آپ نے سنا بڑی لمبی فہرست انہوں نے بتائی کہ آپ لوگ کیا کچھ کرتے رہے, الزامات ان پہ لگا رہے ہیں. وہ جو منصور علی خان کے پروگرام کے حوالے سے بات کر رہی ہے نا, بانجی تھی اس کی, بھائی رشتہ دار لے جاتے ہو, پلانٹڈ پروگرام میں بٹھا دیتے ہو, وہ بانجی تھی اس خاتون کی جو عالیہ حمزہ کیا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ تو میرے سامنے باقی جو جتنے گھر سے بندے لے کے آتے ہو, وہ محمد صاحب پوچھ رہے ہیں باقی جو بچے تالیاں بجا رہے تھے وہ کس کے بانجے بانجیاں تھے, محمد صاحب پوچھ رہے ہیں. اس میں تو بڑے زبردست سوال ہوا, انہوں نے یہ نہیں سنا بچوں کی تالیوں میں کہ آپ عمران خان ہمیں کہتا تھا ان کو چور کہو, اب خود چور ہے تو ہم اس کو چور کہہ سکتے ہیں. وہاں یہ سوال نہیں سنا بچے سے, اور اس پہ بھی سارے ہال نے تالیاں بجائی تھی. تالیاں آپ کو ایک طرف کی نظر آتی ہیں, ایک آنکھ آپ نے بند کی ہوتی ہے, ذرا دونوں طرف کی تالیاں سن لیا کریں. وہ جو بھانجی کی بات آپ کو بڑی اچھی لگی عالیہ حمزہ صاحبہ کی, اور وہ جو بھانجے نے بات کی وہ آپ کو نظر نہیں آئی. کیا اب ہم عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور کہہ سکتے ہیں؟ تو مومن صاحب دونوں آنکھیں اور دونوں کان کھول کے پروگرام سنا اور دیکھا کریں بھائی میرے. اچھا, پر یہ بتائیں کاظمی صاحب کہ جو اب مسئلے کو یہاں سے آگے لے کے چلنا ہے, محمد صاحب کی باتوں سے, آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اوپر آپ لوگوں کا اتفاق نہیں ہو سکتا. منیمم ایجنڈا جو پاکستان ہے اس کے اوپر تو جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس پہ تو کم از کم تھوڑی سی ہم سب کو ایک ایک قدم پیچھے لینے کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کے علاوہ کون سی جماعت آپ کو بیک فٹ پہ نظر آئی؟ ساری یہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ. جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو ساری جماعتیں باہم مل کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. نہیں نظر آ رہی وہاں پہ تو تحریک طالبان نظر نہیں آئی, ان سے پوچھے بلوچستان کے اچکزئی صاحب بلوچستان کے نہیں ہیں, وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پوچھے کہ مینگل گروپ وغیرہ کو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پوچھے باقی جو جماعتیں تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی. پر سر یہ جو قومی یہ معاملات اس پہ آپ نہیں سمجھتے کہ میں ایگری کرتا ہوں, ہم اسی لحاظ سے تیاری کر بیٹھے تھے کہ ہم لوگوں نے جانا ہے. ہمارا صرف ایک کنڈیشن تھا, اس میں کیا پرابلم ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. کیا پرابلم ہے میں کہتا ہوں مجھے آدھے گھنٹے کے لیے عمران خان سے ملنے دے. ارے بھائی سب سے بڑی بات یہ اس کو لے کر آؤ, نہیں لا سکتے ہو, ڈرتے ہو, گھبراتے ہو تو چلو مجھے جانے دو, میں مل کے آ جاؤں گا. اس میں کیا قباحت تھی؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں, عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. کاظمی صاحب 10 سیکنڈز ہیں میرے پاس, 10 سیکنڈز ہیں, پلیز کنکلوڈ کیجئے گا. یہ ہے کہ یہ جو بندہ شر عمران میں مبتلا ہے اس کو علیحدہ جماعت نہ سمجھے, اچکزئی ہو کوئی بھی, وہ اب سب پی ٹی آئی ہیں. دوسرا یہ ان کی جو غلط فہمی تھی نا, وہ ریاست دور کرنے جا رہی ہے, عمران نہیں تو پاکستان نہیں. بغیر عمران کے, بغیر اس چور کے جو جیل میں ہے, ریاست امن بحال کر کے دکھائے گی, اور دہشت گردوں کو ایسی کاری ضرب لگے گی کہ یہ پچھتائیں گے کہ کاش ہم اس APC میں بیٹھ جاتے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. کاظمی صاحب آپ کا بھی. دہشت گردوں کو کاری ضرب لگانے کے اوپر پورا پاکستان متفق ہے. سیاسی اختلافات ہیں وہ ساری جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں, لیکن آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب محب وطن ہیں, اور کم از کم اس معاملے کے اوپر ہم سب کو ایک ہی موقف اپنانا چاہیے, چاہے صحافی ہوں, سیاستدان ہوں, وکیل ہوں. اینی وے کل اگین آپ لوگوں سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.